मस्जिद नबवी में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये फरमाया था कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि पूरे कुरान में ये एक मुकाम है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बात जो वो खुद कर रहे थे कि मैं करता हूँ और फरिश्ते करते हैं, हम मुसलमानों को, हम इंसानों को जो खाक से भी नीचे, हमें इजाज़त दी कि तुम भी वो काम करो जो मैं करता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस होते हैं। नबी कोई दिरहम दिनार छोड़ के नहीं जाते, वो इल्म जो छोड़ के जाते हैं जब वो दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो उनके वारिस होते हैं। तो मैं ये कहती थी कि या पाक परवरदिगार, मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं मस्जिद नबवी में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दूसरों तक पहुंचा दूँ किसी तरह से, क्योंकि मुझे ये डर था कि यहाँ पे ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे इतना सा भी मौका मिल गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार ये मौका आप लोगों को भी नसीब हो। आप लोग जो शेयर करते हो, एक एक छोटी छोटी हदीस को शेयर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उसका अजर दे, आमीन। यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी बात थी कि मैं बहुत से स्टूडेंट को मिली, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जगहों से लोग आए हुए हैं और लोग पहचान भी लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके इल्म में इजाफ़ा करे। इतने प्यारे स्टूडेंट और इतने ज़्यादा स्टूडेंट मिले हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं करने जा रही हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें मेरी मदद फरमाए। तमाम टीचर्स, स्पेशली पाकिस्तान के जितने टीचर्स हैं, जिस तरह से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे भी अपना बहुत रहम और करम करे और वो यही मिशन लेके चलते रहें। आज मैं सबसे पहले तो सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 129 आपके सामने पेश करती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की बुनियाद खड़ी कर रहे थे तो दुआ देखे क्या मांग रहे थे। उनकी दुआ 2000 या कहते 2500 साल के बाद कबूल होती है। और दुआ क्या मांग रहे हैं, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए अल्लाह इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात की तलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करे और उनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक तो बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने सालों के बाद सूरत आल इमरान की आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उस दुआ का जवाब है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि यकीनन एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उसने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उसकी आयात पढ़ के सुनाता है। किसकी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कुरान पढ़ के सुनाते थे ना। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं, वल हिकमा, और हिकमत की, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, और बेशक थे वो इससे पहले खुली गुमराही में। अब देखें कि रसूल नबियों के जो वारिस है ना वो उलमा है, राइट। तो वही काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम अंबिया को दिया, जब कुरान यतलू अलैहिम आयातिही, उनकी आयात पढ़ के सुनाते हैं लोगों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा और आपका यहाँ पे बैठना, सीखना कबूल और मंजूर करे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, जो इल्म हम दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें बरकतें नाज़िल कर दे। जैसे मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पे भी बैठी ये दुआ करती हूँ, और या पाक परवरदिगार, जिसके हाथ में सेल फ़ोन है, जो उर्दू बोलना और समझना आता है जिसको, या पाक परवरदिगार हमारा पैगाम उस तक पहुँच जाए ताकि क़यामत के दिन हुज्जत हो जाए। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ, या पाक परवरदिगार, अगर मेरे मौत का वक्त करीब है तो या पाक परवरदिगार मुझे मार के क्या करेंगे, मैं मिट्टी में जाके क्या करूँगी। मुझे सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ इतनी ज़िंदगी दे कि मैं तेरा पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना काम तो किसी से भी ले लेना है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अब जो मिशन लेके हम लोग चले हैं, मैं और मेरे तमाम टीचर्स,
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص کر دے اس چیز میں، اور ہم اپنا پیغام جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اب جب میں اتنے لوگوں سے ملی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے زندگیوں میں بھی برکتیں ڈالے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، میں اب ایک اور آیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ بھی بہت پیاری تھی۔ میں ایکچولی یہاں سے بھی اپنے ٹیچر سے جو محمد رمضان نجب باروی صاحب ہیں، ان کو بھی میں میسیج کر کے پوچھ رہی تھی کہ میں یہاں پہ آ کے کیا پڑھوں۔ دیکھو درود شریف تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے ایک آیت کا حوالہ دیا، سورۃ النساء آیت نمبر 64، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انشاءاللہ عمرے پہ حج پہ آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ سورۃ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع بإذن اللہ، مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے اذن سے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ہم سوچتے ہیں نا بس کلمہ پڑھ لیا، ہم تو کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کی نہیں بات کی، اطاعت کی بات کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی بات ہے، کہ جو حکم انہوں نے دیے، جو لائف کا پیٹرن انہوں نے دیا، اس پہ چلنے کی بات ہے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذ ظَلَمُوا، جب ظلم کیا انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا تو وہ آئے آپ کے پاس۔ دیکھیں ہم سے گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب بھی دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم لوگوں سے جب گناہ ہو جائے کوئی، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت تو لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ آج میں مدینہ میں ہوں اور میں آنیسٹلی یہ آیا پڑھ کے مجھے اتنی محبت آ رہی تھی اس آیت سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، فاستغفر اللہ، تو بخشش مانگے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے، نواجد اللہ، البتہ وہ پاتے اللہ کو، تواباً، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور بہت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کے لیے ہے جو ہمارا درود ان تک لے کے جاتا ہے، پیش کرتا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے اس وقت تو میں مسجد نبوی میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے، ہم سب کے، میرے تمام سٹوڈنٹس کے، میرے تمام ٹیچرز کے، میرے تمام امپلائیز کے، میرے بچوں کے، سب کے، آپ لوگوں کے۔ ہمیں ایکچولی تکلیف ہمارے بچوں کی ہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے، اور ہماری غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں یا انجانے میں کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کئی دفعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کر رہی ہوں اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 50 نمبر کی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت عمر نے بھی بیان کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ طرح سے بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ جو مسافر ہے، نہ تو اس کے کپڑے گندے ہیں اور نہ ہی اس کی شکل پہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ ایسا کہ کسی کا مہمان ہے، ورنہ ہم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی بتا دیتا کہ یہ اس کا جاننے والا ہے یا اس کا جاننے والا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور آ کے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر، اللہ سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ اب وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم اور پریشان ہو گئے کہ یہ سوال پوچھنے والا کیسا ہے، پہلے خود ہی سوال کر رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن پھر وہ چپ رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔
پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بات ہو رہی ہے اسلام کی اور دوسری بات ہو رہی ہے ایمان کی. تو اسلام کا جو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اور رسول اللہ نے ایکسپلین کیا تھا، تو اب دیکھیے کہ اسلام جو ہے نا وہ سارے ریچولز ہیں کہ روزہ رکھنا، نماز اور زکوٰۃ کا، اور یہ سارے ریچولز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں. اور جو ایمان ہے نا وہ دل کی حالت ہے، وہ دل کا ایمان ہے، وہ دل کا یقین ہے، وہ دل کا تقویٰ ہے. تو انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. جب ہم نماز پڑھیں نا تو کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ درجہ حاصل نہ کر سکو تو پھر یہ تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. نشانیاں انہوں نے کیا بتائی تھی؟ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے. اللہ اکبر. اب دیکھیں آج کل ماؤں اور بچوں کا کیا حال ہے. ماں باپ اور بچے جس طرح سے ڈرتے ہیں ماں باپ، یہ کہنے کی بات نہیں، میں بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس لیے اولاد کے لیے بھی بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا. کہ رسول اللہ نے یہ بتایا تھا اس کے نشانیوں میں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جلے، اور وہ واقعی یہ ہوتا ہے کہ انسان بس اپنی عزت ہی بچا رہا ہوتا ہے. بچوں کی ان سے کوئی بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک طرح سے سنیں گے، آگے سے کیا جواب دیں گے. اور ہوتا وہی ہے میں جو بچوں کو وہ چاہتے ہیں. ماں باپ تو بس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھٹ پتلی کی طرح بس ہاں جی یا اور بار ہم جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم بیسیکلی کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی عزتیں ہی بچا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور دوسرا کہا کہ جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل. آپ دیکھیے اگر آپ دبئی دیکھتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے. جب سے تیل نکلا ہے اس کے بعد سے آج سے کچھ 80-90 سال پہلے کی بات ہے جیسے، تو کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ. لوگ جو تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ. میں پتہ یہ کیوں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ مسجد نبوی ہے، ادھر ہی کسی جگہ پہ کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اسی جگہ پہ کہیں پہ صحابہ کا ہجوم ہوگا جہاں پہ رسول اللہ بات کر رہے ہوں گے. میں سارا وقت آنیسٹلی جب یہاں پہ چل رہی ہوں، باہر چلتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ رسول اللہ کے کہیں پاؤں رکھے ہوں گے ادھر، شاید ادھر، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، حسن حسین، سارے کے سارے میں کہتی ہوں یہیں کہیں کھیلتے بھی ہوں گے، یہیں کہیں چلتے بھی ہوں گے، یہیں سے قافلے بھی چلتے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں ڈالے ہمارے وقت میں کہ ہم لوگ جتنی عبادت کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود، کروڑوں سلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا آنا قبول کرے اور ہماری باقی زندگی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عمل والی بنا دے، اس کو خیر و برکت والی بنا دے. آمین ثم آمین. تو میری بہت بڑی خواہش آج پوری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آنیسٹلی ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا کروں، دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دین کا راستہ. بعض لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا جب آپ کی زندگی بدلی ہوگی؟ تو دیکھو تو صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا جس نے چکھا نہیں اس کو کیا بتا سکتے ہیں. جس نے کبھی آم ہی نہیں کھایا اس کو کیسے پتہ کہ آم کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف چل پڑتے ہیں نا، یہ راستہ بڑا پیارا ہے
آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اسلام تو بہت بعد میں آیا نا. شروع میں تو میری زندگی کم از کم ایسی نہیں تھی. اب میں سوچتی ہوں بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ جن کے پورے گھرانے بھی ایسے تھے، شروع سے ایسے خاندان سے تھے، لیکن جو ہم جیسے لوگ جو پڑھ کے سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو بدلتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے پہ جب چلاتا ہے تو اس کی محبت ہے. اب بلیو کریں، میں یہاں پہ جب چل رہی ہوتی ہوں، لوگ جب ملتے ہیں آ کے کہ ہم آپ کا لیکچر سنتے ہیں، یہ حدیث سنتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگ شیئر کرتے ہو، لوگوں تک بات پہنچتی ہے. تو میں یہ کہتی تھی کہ ان کی محبت گلے لگ جاتے آ کے، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جیسے وہ لگتا ہے کہ ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ لوگ جب میں کہتی ہوں، کبھی کوئی پوچھتا ہے، میں کہتی ہوں یہ ٹیسٹ کر کے دیکھو. ایک دفعہ اللہ کے راستے کی پہلی سیڑھی چڑھ کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سب سیڑھیاں خود ہی سے چڑھا دیتے ہیں اور بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک بچی ابھی مجھے ملی تھی کل، تو شی واز مائی اسٹوڈنٹ آلسو. تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میں نے حجاب لینا بھی شروع کیا. ماشاء اللہ اتنی پیاری بچی، اس کے 3 بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. میرے ذہن سے ایک دم سے اس کا نام نکل گیا ہے. تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میں نے ابھی شروع کیا. تو میں اس کے ہسبینڈ بھی تھے ساتھ. تو بالکل میرے بچوں کے جیسے میرے احمد عثمان ہے، اس کی ایج کے تھے وہ کپل، دونوں کا چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں اس کو یہ کہتی کہ بیٹا تم نے تو ابھی شروع کیا نا، اس عمر میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں اس طرح سے ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، اتنی اس کی چھوٹی بیٹی کو بخار بھی تھا، تو ان کو لے کے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کو ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا کمپلین یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے ہسبینڈ سن رہے ہیں ان کو ہدایت دے کہ بیویاں جب بدلنا شروع ہوتی ہیں تو ان کی مدد کریں اس میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ جائیں گے تو پانی کیسے پئیں گے، کیسے ان کی شفاعت حاصل کریں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں. کین یو امیجن؟ آنیسٹلی مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. میں بار بار آج یہ بولتی رہوں گی. کل انشاءاللہ سنڈے ہے، لائیو کلاس کل شاید نہ میں کر سکوں، کیونکہ یہاں سے کل میں عمرے کے لیے نکلوں گی. وہاں پہ انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا، میری بڑی خواہش ہے میں وہاں سے بھی کوئی 2 آیات بے شک میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ یہ حجت بن جائے، یہ رہ جائے کہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پیش کیا تھا، میں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دے دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ربی زدنی علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں واجعل لی وزیرا من اہلی. یا پاک پروردگار میرے گھر والوں میں سے میرا ساتھی بنا دینا. آمین ثم آمین. ایسا بچہ، اور چھوٹے کو تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، کیونکہ ابھی وہ 2nd ایئر میں ہے کالج کے. تو میں اس کو یہ کہتی ہوں از اے ویری گڈ ڈبیٹر. الحمدللہ اس میں بات کرنے کا بہت اچھا طریقے سے کرتا ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ بچہ مجھے نہیں پتا کہ جب آپ بڑے ہوگے میں زندہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ماما کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے نے داعیہ دین بننا ہے. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار میری دعاؤں کو قبول و منظور کرنا. آمین ثم آمین. اور ان کی اولادوں میں ایسے بچے رکھنا یا پاک پروردگار جو تیرا دین لے کے چلنے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہمارے خاوندوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا. یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس دین میں میرا بہت بڑا ساتھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا بہت فضل کرے، کرم کرے، صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کی دولتیں عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو دین کی سمجھ عطا کرے، ان کی اولادوں کو، ان کی ذریات کو. آمین ثم آمین. اللہ اکبر. اب میں آپ سے اور کیا بات کروں؟ آنیسٹلی مجھے بار بار میری ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا میں مدینہ شریف میں، الحمدللہ میں مدینہ طیبہ میں، میں مسجد نبوی میں،
اللہ اکبر، کیونکہ مسجد کے آداب بھی ہیں کہ اونچی بات نہیں کرنی. یہاں پہ عورتیں ویسے بہت چیختی ہیں وہ، کیونکہ سنتی نہیں ہے نا، اتنا رش ہوتا ہے. ابھی تو ظہر کا وقت ختم ہوا ہے تو عصر کے درمیانی ٹائم ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اور مجھے پتا تھا، میں 2-3 دن سے یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے اتنا وقت ملے کہ کون سا وقت ہوتا ہے جب میں بات کر سکتی ہوں، تو آ کے میں اس وقت ریکارڈنگ کر لوں گی. اللہ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی اس بات کی. تو چلیے ایک آیا بھی کر لیتے ہیں. ابھی مجھے یہ تھا کہ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ آ کے پیچھے سے زور زور سے کہتی ہیں ہلو ہلو یہاں سے، چلو چلو بھاگو. تو اچھا، مزے کی بات میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ریاض الجنہ میں جانے کا نا پہلے فرق تھا. اب یہ ہے کہ ایک ایپ ہوتا ہے، اس میں آپ کا آتا ہے کہ آپ اجازت آ جاتی ہے کہ آپ نے اب جا سکتے ہو، اور وہ نمبر آ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ دکھانا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا یہاں آ کے ریاض الجنہ جانے کا، تو بیکاز ان کا نمبر ہی نہیں آیا تھا. تو اس وجہ سے بھی مشکل تھا ان لوگوں کے لیے. تو لیکن الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موقع مل گیا تھا. تو پہلی دفعہ آئی ریئلائز کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ آرام سے 10 منٹ انہوں نے دیے. پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا تھا کہ کسی کا سر اوپر آ جائے گا اور آپ واپس نہیں اٹھ سکیں گے. اتنا ٹائٹ ہوتا تھا، سانس بھی نہیں نکلتا تھا، اور ایک دوسرے سے گردن اوپر کر کر کے سانس لیتے تھے. لیکن اس دفعہ اتنے ہی لوگوں کو ایک گروپ کو جانے دے رہے تھے جتنے وہاں پہ پورے آ سکتے تھے، اور پورے 10 منٹ انہوں نے دیے کہ آرام سے جو نفل پڑھنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں آپ مانگو. تو یہ اس دفعہ یہ بہت اچھا تھا. لیکن ان کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑا مشکل تھا جن کو موقع نہیں ملا یا ان کو وہ نہیں آیا. ان کا ایپ میں سے جو آتا ہے ان کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کے اتنے بجے، وہ ٹائمنگ انہوں نے دی ہوئے ہیں وہاں پہ. تو باقی تو روزہ رسول پہ جانے کیا ہے کہ وہ ایوری ڈے فجر عشاء کے بعد جا سکتے ہیں، وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے، میں جب بھی گئی تھی میں نے بہت دعا کی تھی. میں نے آپ سب کا، اپنی خاص طور پہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ بھی یاد رہتی ہیں، اپنے ٹیچرز یاد رہتے ہیں، اپنے امپلائیز یاد رہتے ہیں، اپنے بچے بھی یاد رہتے ہیں الحمدللہ. میں سب سے پہلے یہی بہن بھائیوں کے لیے بھی سب کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار دنیا اس جگہ پہ بھیجا، ان کا سلام یا رسول اللہ قبول کرنا. یا پاک پروردگار وہ لوگ جو نہیں آ سکتے یا پاک پروردگار ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے بھیج دے. دیکھیے تحریم کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو گفٹ کیا تھا، اب بیٹھے بٹھائے الحمدللہ شی از کمنگ. انشاءاللہ 15 کو اس کا ٹکٹ کا ہو گیا ہے، تو شی ول بی ہیئر. شی از ویری مچ ایکسائٹیڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی آنا قبول کرے، آمین. تو ہم ایک آیا کرتے ہیں اور وہ ہے جناب ہاں جی، ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 تک آئی تھنک ہم نے کیا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم بدر کا پڑھے تھے نا کہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انفال کے بارے میں ان کا کویشچن تھا. آج جب ہم لوگ گئے تھے زیارتیں کرنے کے لیے تو میں احد کا پہاڑ دیکھ رہی تھی. وہاں پہ بتایا تھا کہ کیسے جنگ ہوئی تھی، کہاں پہ رسول اللہ نے وہ لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں سے نہیں تم نے ہلنا. اور پھر شہداء کے قبروں پہ ہم لوگ گئے تھے، اور اس طرح سے ڈفرینٹ ہر جگہ پہ وہ لے کے جاتے ہیں ٹور کے ساتھ. تو میں کہہ رہی تھی کہ بدر پہ جب میں جاؤں گی نا، بدر کے پہاڑ پہ، تو وہاں پہ بیٹھ کے ایک آیا ضرور پڑھنی ہے، تاکہ ابھی کیونکہ میرے ماشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹ اسی آیا پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس جگہ پہ بیٹھ کے تو اور بھی مزہ آتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بار بار یہی کہتے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جناب ہم پڑھ رہے تھے کہ یا الذین آمنوا، ہاں کہ ہم نے آیت نمبر 45 تک کیا تھا. نہیں جناب، یہ تو ہم نے پہلے کر لیا تھا. آگے جاتے ہیں. آپ اتنی دیر مسجد نبوی کا نظارہ کریں جب تک میں نکالتی ہوں. یا آئی تھنک 48 تک کیا تھا ہے نا. میں کیونکہ پڑھ نہیں سک رہی ہوں نا، آپ وہ دور ہے ذرا کیمرہ، تو آئی نو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہم کون سی آیا پہ تھے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو غرور و تکبر کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ نکلے تھے تو وہ اتراتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شیطان نے ایکچولی ان کو اس غرور میں ڈال دیا تھا کہ تم تو اتنے بڑے جتھے کے ساتھ جا رہے ہو، تمہارے پاس اتنا ساز و سامان ہے،
تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری زندگی میں ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہم سوچیں لو اب کیا ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل سکتی، لیکن اس آیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزیں ممکن اسباب ہونے کے باوجود اگر یہ تکبر ہو کہ یہ اسباب اس کو کامیاب بنائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر وہ نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اسباب پورے کرنے اور اس کے بعد دعا کرنی، یہی توکل ہوتا ہے نا کہ آپ نے پوری محنت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں کامیابیاں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں اذ یقول المنافقون، اور جب کہہ رہے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہؤلائی ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ کہا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں ہم نے شروع میں دیکھا کہ قرآن پاک میں جب ہم نے سورۃ البقرہ شروع کیا تھا جس میں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کس کی بات ہو رہی ہے، متقیوں کی۔ اب دیکھیے گا کہ پہلے ہی 2-3 صفحوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے نا جس قسم کے، وہ سارا بیان کر دیا، اور پھر پورا قرآن جو ہے نا وہ اسی کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات ہو رہی تھی کہ متقی کون لوگ ہوں گے، جو کامیاب ہوں گے، جن کے دلوں میں کوئی بیماری نہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ سارا آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 2 آیات میں کافروں کی بات کر کے ختم کر دیا کہ یہ تو کافر ہے نا، ان کو تو سائڈ پہ کرو۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 13 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 8 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ اب دیکھیے کیونکہ جب ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر، ایسی کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے اندر بھی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا اگر دیکھیں منافق جو ہے نا وہ کافر سے بھی بری درجے پہ ہے دوزخ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے۔ درک کیا ہوتا ہے کہ آخری درجہ دوزخ کا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم، تو وہ کون ہے؟ مسلمانوں میں سے بھی ہے نا۔ تو دیکھیں مشرک، اب انشاءاللہ جہاں پہ اور ڈیٹیل آئے گی میں بتا دوں گی آپ کو۔ سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کس پہ لائے؟ باللہ و بالیوم الآخر، اتنی بڑی بات بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں، کیونکہ ان کا عمل نہیں ہے ویسا۔ اصل بات عمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوتا، ہم نے عمل سے بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے ان پہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو کاروبار سارے کا سارا عمل پہ ہونا ہے، یا جنت یا دوزخ عمل کے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے اس بات کا، ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو جی ہم جب جاتے ہیں دینی طرح کے لوگوں میں تو ہم بڑے اللہ اللہ کر کے آ جاتے ہیں، ان کو ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں ذرا ماڈرن لوگوں کے اندر یا پارٹیز میں جاتے ہیں تو ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کے ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو۔ اور آپ دیکھیے گا وضع کی بات کہ پورے قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، تو وہ مومنین کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں، رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ آگے خود سے پہلا پارہ ہی ہے، آپ خود سے پڑھ کے دیکھیے گا، یہ 10 آیات تک میں نے آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ منافقین کی کیا کیا نشانیاں، اور اس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اگر سورۃ البقرہ کی ان آیات کو سنیں گے تو آپ کو آنیسٹلی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ نہیں کیا مطلب ہے کہ میں تو بہت اچھی مسلمان ہوں، میں تو جو بھی کرتی ہوں میرے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں باہر، اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہوں، جو بھی کام کر رہی ہوں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جن بچوں کی تربیت کرنی ہے، جن بچوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے، جن بچوں کو اس راستے پہ چلانا ہے، وہ میری ذمہ داری تھی نا ایز اے مدر۔ میں نے وہ تربیت کرنی تھی، جب مجھے خود ہی نہیں پتہ ہوگا تو میں ان کی تربیت کیسے کروں؟ اب دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کی نا، الحمدللہ ان کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم کبھی وی کین ناٹ ایون امیجن کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، بھائی کیوں نہیں جا رہے، ایک دن کی چھٹی نہیں کرا سکتے، لیکن بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم آلویز میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ کا دین جو ہے، اگر ایجوکیشن کے ساتھ، اگر وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے، اگر اس کے ساتھ اس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے نا، تو وہ ناکام انسان ہے، ناکام انسان ہے، خواہ وہ دنیا میں کتنا بڑا انسان بن جائے۔ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر، ایز اے ماں میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے نا، کہ میں نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں نے ان بچوں کو پالتو دیکھیں جی، کتا بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تم نے ان کو اللہ کی پہچان دی کہ نہیں دی، تم نے ان کو حلال رزق کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خامن بھی جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ پیسے لے کے آتے ہیں، اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ اس کی جو جتنی ان کی پے ہے، اگر وہ اس سے زیادہ گھر میں لے کے آتے ہیں تو بیوی کو پتہ ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ایک پیسہ بھی اگر حرام کا انسان کے پیٹ میں چلا جائے اور بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا موقع دے، توفیق دے۔ دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ کئی دفعہ سوچتے ہیں اب کیا کریں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تو کیا کریں، اللہ سے دعائیں کریں رو رو کے، اور پھر پتہ ہے بچوں سے ایک دفعہ بیٹھ کے بات کر لیں۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے کہہ ہی نہیں سکتے نا، پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پہلے تو میں بھی ایسی ہی تھی، بچوں کو میں اب کیسے کروں، وہ بھی بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا مام سارا وقت ایسے کرتی رہتی ہے۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کیونکہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بہویں ماشاءاللہ میری بیٹیوں ہی جیسی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو بٹھایا تھا ایک دن، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹا زندگی میں یہ یاد رکھنا کہ اگر کبھی مجھے آپ کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی نا، تو جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوگی تو بچہ میں آپ کو ضرور کہوں گی۔ میرا ڈیفینیٹلی لہجہ برا نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ کو منہ جا کے دکھانا ہے، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، تو بیٹا پلیز مائنڈ نہ کرنا، لیکن اگر مائنڈ کرو گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ میں نے تو کہنا ہی ہے۔ اور میں نے ان کے ہسبینڈس کے سامنے کہا تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ مجھے کہ ماما کیا ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ تو اس طرح سے نا محبت سے، پیار سے آپ اگر بچوں کو بتا دیتی ہے نا، تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں جو بار بار ڈانٹ رہی ہے وہ محبت سے ڈانٹ رہی ہے، محبت سے کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے۔ ہم نہیں کہیں گے تو کسی نے بھی نہیں کہنا، واللہ کوئی بھی نہیں کہتا بچوں کو، لیکن ہم ہی کہہ سکتے ہیں نا، اگر مائنڈ بھی کہ کل کو ہم نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں میری اور آپ کی عمر میں جن کی مائیں نہیں ہیں، ہمیں کتنا یاد آتا ہے نا کہ امی یہ کہا کرتی تھی، امی یہ کہا کرتی تھی، دادی یہ کہتی تھی، نانی یہ کہتی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں کو یہ یاد رہے گا کہ ہماری نانی اور دادی ہمیں یہ کہا کرتی تھی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حجت و تمام ہو جائے گی نا کہ یا پاک پروردگار جب مجھے سمجھ آ گئی تھی تو میں نے یہ کام پورا کر لیا تھا۔ اب ڈرنا نہیں ہے، بچے تو میرے ہی ہیں نا اور آپ ہی کے ہیں،
تو ہمارے بچوں کو اور کوئی بھی نہیں کہے گا تو پھر یہ بات رہ جائے گی، تو کل کو بڑی مار پڑے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو واپس آتے ہیں اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، تو وہ لوگ جو منافق تھے نا، ان کا دیکھو جی ان کے تو دین نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ نہیں کون سا دین سکھا رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ تعداد میں اتنے کم، نہ ان کے پاس اسباب، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس جتھا بڑا، نہ لوگ، نہ کچھ، اور یہ چلیے اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنے، کیوں ان کے دل میں یہ تھا؟ دیکھیے ایک تو اس وجہ سے بھی کیونکہ مشرکین مکہ جب وہ وہاں پہ رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ آنے سے پہلے تو زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو غلام تھے اور ان کو تو مار بھی پڑ رہی تھی، اور وہاں پہ تو وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تو وہ ایک ہوتا ہے نا مینٹلی طور پہ دوسرے سے امپریس بھی ہوتا ہے کہ تو اتنے بڑے لوگ۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں ختم کی تھی کہ دیکھو اللہ کی اگر مدد ہو تو کوئی جتھا، کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، اس سے بڑا مقام تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود سے، دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کرے گا اللہ پر فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کی بات ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے ایک اپنے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ پریشانی آتی ہے تو اس میں پھر بیٹھ کے کہ چلو اللہ پہ توکل کیا نا، کوئی بات ہی نہیں۔ جو کام آپ کو کرنا ہے نا، اپنے 110% اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے، جتنے ممکن اسباب ہیں آپ نے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے کہ یا پاک پروردگار میری جتنی بھی ہمت تھی، کوشش تھی، میں نے وہ پورا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اب اس میں برکتیں ڈال دے، آپ اس میں رحم کر دے میرے اوپر، اور میرا یہ کام کر دے۔ اور واللہ اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، بس ہمارے ہی توکل میں کمی آ جاتی ہے نا۔ تو اب یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج کا لیکچر، کیونکہ مجھے بس یہی تھا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر سکوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کوشش کروں گی کہ میں انشاءاللہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک آیا بے شک میں کر دوں، لیکن کوشش کروں گی، اور اگلی آیا ویسے آپ خود بھی پڑھ کے دیکھیے گا، بہت 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 ڈرانے والی ہے، کیونکہ یوزلی پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، کدھر لکھا ہوا، یہ تو غائب کی باتیں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، اس آیا میں لکھا ہوا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی جب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غائب سارے کا سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے غائب کی چیزیں قرآن میں کھول دی ہیں ہمارے لیے، ہمیں بتا دی ہیں کہ کیا ہوگا۔ قرآن تو حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد کے حالات جو ہیں وہاں پہ امتحان جو ہوگا ایکچولی کیا حال ہوگا، کہ کیسے ہم لوگ جمع ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ تو غائب کی چیزیں وہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن بہت سے غائب کھل گئے ہیں، اور وہ اس آیا میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہماری جان نکلتی ہے نا، اس وقت وہ آخری وقت میں فرشتے جو آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کے فرشتے نازل ہوں، آمین۔ تو اس وقت کیا معاملہ کرتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس وقت وہ محبت سے پیش آ رہے ہیں یا غصے سے پیش آ رہے ہیں، لیکن آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بینہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے کل پیش کروں گی، کل یا پرسوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں موقع دیتا رہے، ہم جنتوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، جیسے کلاسز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو نور کے ممبروں پر بٹھا دے، آمین ثم آمین۔ اب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔